बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आवाम का। अच्छी खबरें भी हैं, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा ने ड्रोन के ऊपर करारदाद उसके खिलाफ मंजूर कर ली है और पाकिस्तान का एक बड़ा तवील मुद्दती मुतालबा था जो कि पूरा हुआ, लेकिन इसके आगे क्या होगा ये एक अभी तक सवाल बाकी है। दूसरी खबर ये कि कल जो नॉर्थ वजीरिस्तान में हमारे फौजी जवानों पर अटैक हुआ था शिद्दत पसंदों का, अब वहां पर बाकायदा एक ऑपरेशन किया जा रहा है, जो इत्तलात थोड़ी देर पहले टेलीविजन ने रिपोर्ट की है और उसके नतीजे में बहुत सी हलाकतों की भी इत्तला है, जिसमें कि जो फॉरेन मीडिया है वो कह रहा है कि कुछ वहां के जो आम लोग हैं वो मारे गए हैं। आज एक अहम इजलास भी था दिफाई कमेटी का, और दिफाई कमेटी के हवाले से के जो अमल दरामद फैसले थे उसके हवाले से आज इजलास हुआ, जिसमें कि ये कहा गया कि अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने हैं और बहुत सारे और भी ऐसे इकदाम जो कि कल फैसले हुए थे उस पर अमल दरामद की बात की गई है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सिंध में आज बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से MKM ने बहुत एहतजाज किया है और आज भी उनका ये एहतजाज जारी रहा। 14 दिसंबर को तरमीमी ऑर्डिनेंस आया था जो कि आगा सिराज दुरानी ने जारी किया था, जिसमें कि बकौल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहुत सारे ऐसे इकदाम हैं जो कि सिंध के लिए बड़े नुकसानदेह हैं, ताहम वो इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा अब चूंकि जुमे को इजलास भी तलब हो गया है सिंध असेंबली का, तो नेचुरली अब देखना यह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करती है। 16 सितंबर को इशरतुल लिबाद साहब ने पहला ऑर्डिनेंस इसके हवाले से जारी किया था और ये ऑर्डिनेंस जो है इसके अंदर बहुत सारी तरामीम थी। यही शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि अगर एतराज था तो अपने गवर्नर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क्यों एतराज नहीं करती। इसके जो अहम नुकात हैं उसके अंदर यह भी लिखा गया है कि आप ऑर्डिनेंस जो है वो जो रूरल एरियाज हैं उनको अर्बन में कन्वर्ट करने की कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो लिमिटेशन है वो ऑफिसर्स को इख्तियार देती है कि वो ये कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक और अहम अमेंडमेंट जिसपे कि MKM को एतराज है वो ये कहते हैं कि जो नई अमेंडमेंट है ये इस बात के ऊपर फोकस करती है कि जो प्रीवियसली जो इनकी जो लिमिटेशन हुई हुई है या कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो 40,000 to 50,000 लोगों पर मुश्तमिल है, जबकि इसको अब कर दिया गया 10,000 से 15,000। ये एतराज लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर अगर ऐसा कोई ऑपरेशन है उसका बैकलैश, जैसा कि आपने देखा कि कोयटा के अंदर आज धमाका हुआ है, पिशावर में धमाका हुआ है, बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं 18 जनवरी को 30 जनवरी को जो पंजाब के अंदर इंतखाबात हैं, 18 को कराची के अंदर सिंध के अंदर इंतखाबात हैं, खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई है। तो ये कैसे इस पूरे तनाजुर के अंदर ये इंतखाबात कैसे मुनक्किद होंगे और क्या जो MKM के एतराजात हैं क्या वाकई वो सिंध को कहीं तकसीम तो नहीं कर देंगे नजरियाती तौर पर। तो एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम इस पर बात करेंगे। बहुत बात है लेकिन सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। हमें नफीसा शाह साहिबा ज्वाइन करेंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, रुकने कौमी असेंबली है। बहुत शुक्रिया नफीसा। उनके साथ डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा कौमी असेंबली की डिफेंस कमेटी की मेंबर भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्पोक्स पर्सन भी हैं। बहुत शुक्रिया। हैदराबाद रिजवी साहब हमें ज्वाइन करेंगे कराची से, जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर तरीन रहनुमाओं में से हैं, मरकजी रहनुमाओं में से। और थोड़ी देर में हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के भी दानियाल अजीज साहब भी ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं। नफीसा शाह साहिबा हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं। उनके साथ डॉक्टर शीरी मजारी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकने कौमी असेंबली सीनियर रहनुमा स्पोक्स पर्सन। बहुत शुक्रिया। जनाब दानियाल अजीज साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रुकने असेंबली, खुद NRB के चेयरमैन भी है साबिक, और काफी इन्होंने काम किया हुआ बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी, हर चीज पे वैसे तो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हैदराबाद रिजवी साहब MKM के सीनियर रहनुमा, राब्ता कमेटी के मेंबर हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और सबसे पहले मैं हैदर भाई आपसे शुरू करना चाहती हूं क्योंकि आज आपका एहतजाज भी रहा। थोड़ा सा बताइएगा, आप भी कौमी सतह पर सियासत करते हैं, ये जो इत्तलात आ रही हैं, जो कल शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई हुई है वजीरिस्तान में, मुल्ला फजलुल्लाह जो है वो मुज़ाकरात करने से इनकार कर रहा है, हमारे यहाँ इंतखाबात का माहौल है, तो आपको क्या लगता है कि सब ठीक रहेगा खुदा न खास्ता, या हम कुछ और भी कह सकते हैं खुदा न खास्ता?
دیکھیں اسمن جو صورتحال ہے اس وقت یقیناً وہ بہت سنجیدہ ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ کل جو کیبنٹ کی جو ڈیفنس کمیٹی ہے اس کا بھی ایک انتہائی اہم اجلاس ہوا، جس میں تمام ہی ایسے لوگ کے جو فیصلہ کن لوگ ہیں اور جن کی بات اہمیت رکھتی ہے، انہوں نے اس سلسلے میں ایک میٹنگ بھی کی اور اس کے بعد یہ اندیا دیا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کی پالیسی کو جاری رکھا جائے گا۔ مگر کل ہی کے روز طالبان کی جانب سے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا گیا، مسترد کر دیا گیا، اور نہ صرف انہوں نے زبانی کلامی اس بات کو کہا بلکہ کل ہی شمالی وزیرستان میں پاکستان کی ہماری پاک فوج کی چیک پوسٹ کو اٹیک کیا گیا اور اس میں ہمارے 5 جو جوان تھے وہ شہید بھی ہوئے۔ اور ایک ایسی صورتحال میں جبکہ نہ صرف تو ایک طرف تو ہماری جو بار بار مذاکرات کی پیشکش ہے اس کو مسترد کیا جا رہا ہے، بلکہ جو آپ کو پتا ہے کہ پنڈی میں 3 دن پہلے خودکش حملہ ہوا ہے، اس کے بعد کراچی میں امام بارگاہ پر حملہ کیا گیا ہے، پنڈی میں امام بارگاہ پر حملہ ہوا ہے، اور اس میں لاہور میں خاص طور پر ٹارگیٹڈ کلنگ میں جس طریقے سے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ ساری صورتحال ایک بہت خوفناک موڑ لے رہی ہے۔ اور اس صورتحال میں ظاہر ہے مناص القوم ہم تمام لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا دہشت گردوں سے ہمیں آنی ہاتھوں سے نپٹنا ہے یا محض مذاکرات کی بات کرتے ہوئے آگے چلتے رہنا ہے، ان کی طرف سے مذاکرات کی کوئی خبر نہیں آئے گی اور ہمارے معصوم لوگ پاکستانی عوام جو ہیں اس مذاکرات کے نعرے کی بھینٹ چڑھتے چلے جائیں گے۔ نہیں بالکل، اس میں ایک واضح پالیسی کیا آپ کو نظر آ رہی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے واضح پالیسی ہے کوئی؟ میرے خیال سے واضح پالیسی ایک جب تمام ہی سیاسی جماعتوں نے مینڈیٹ دیا تھا حکومت کو مذاکرات کا، مگر اس بات کو بھی ایک طویل عرصہ گزر گیا، سپٹمبر میں یہ مینڈیٹ دیا گیا تھا، اب جو ہے ہم دسمبر کے تقریباً اختتام پر ہیں اور یہ سارا وقت جو ہے وہ محض باتیں کرتے گزرا ہے اور مذاکرات نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتے گزرا ہے، کوئی حل کی طرف ہم نہیں گئے ہیں۔ اور اس دور میں بھی طالبان کی طرف سے دہشت گردی کے واقعات روکے نہیں، بلکہ جیسے ہی ہم نے مذاکرات کی پیشکش کی تھی، جنرل نیازی کو اس وقت جو ہے ملا فضل اللہ کی طرف سے ہی جو ہے وہ شہید کیا گیا تھا اور وہ بڑا واضح میسج تھا، اور اس کے بعد جیکے بعد دیگرے پشاور میں جو حملہ ہوا جس کو طالبان نے گو کہ یہ ڈسون کیا، مگر ساتھ ساتھ یہ کہا کہ وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں، اور یہ سارے واقعات جو ہیں اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ طالبان کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا ہے، اور اگر حکومت کے پاس کوئی پلان بھی ہے تو میرے خیال سے اب اس پہ عمل کرنے کا وقت بہت نزدیک ہے۔ اچھا، یہ اب میں ڈاکٹر صاحبہ آپ ڈیفنس کمیٹی کی ممبر بھی ہیں، پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر ابھی تک ایک تو جو ڈیفنس کے حوالے سے جو کمیٹی تشکیل دی گئی اس کی سفارشات نہیں آئیں، آپ کو کیا کوئی انفارم کیا گیا ہے کہ کیا لائے عمل ہوگا جس کی نشاندہی حیدر عباس رضوی صاحب بھی کر رہے ہیں؟ کچھ نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوگا؟ پرابلم یہ ہوئی ہے کہ جب سے اے پی سی ہوئی ہے، بالکل ایک وہ صحیح کہہ رہے ہیں ایک لحاظ سے کہ ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہے، گورنمنٹ نے آگے نہیں بڑھا۔ اگر تو وہ ڈائیلاگ نہیں کرنا، دیکھیں ڈائیلاگ میں ایک ہی پری کنڈیشن آئی تھی کہ جی آپ امریکہ سے واضح کر دیں کہ ڈرون حملے بند کریں ڈائیلاگ کے لیے، وہ ہماری حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ اب ایک UN کی ریزولوشن آئی ہے جنرل اسمبلی کی، بٹ یہ اچھی بات ہے، یہ وہی انٹرنیشنل اوپینین آتا جا رہا ہے کہ ڈرون حملے اللیگل ہیں، لیکن سب کو پتہ ہے UN جنرل اسمبلی کی ریزولوشن بائنڈنگ نہیں ہوتی، سیکیورٹی کاؤنسل کی انڈر چیپٹر 7 اگر آپ جائیں پھر بائنڈنگ ہوتی ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ کوئی ہلچل نہیں۔ دیکھیں اگر تو حکومت نہیں کر پا رہی ڈائیلاگ تو اے پی سی کو انفارم کرے، آ کے پارلیمنٹ کو بتائے اور اپنا اگلا سٹیپ پھر کنسنسس ڈیولپ کرے۔ اب یہ آپ نے خبر دی کہ جی نارتھ وزیرستان میں آپریشن شروع ہو گیا، آپریشن میں تصحیح کر دوں، آپریشن نہیں ہے مگر کاروائی شدت پسندوں کے خلاف ہوئی ہے، اب دیکھیں نا جس میں دہشت گرد مارے۔ آپ آپریشن کا الفاظ نہیں استعمال کرتے لیکن فوج کو بھیج کے وہ پھر پھنس جاتی ہے۔ کوئی سویلین رسپانسبلٹی اور کنٹرول ہونا چاہیے۔ اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹر میں یہ بہت فرق ہے۔ اسٹیٹ ہیز ٹو ابائڈ بائی پروسیجرز اینڈ کانسٹیٹیوشن، نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرح آپ نہیں ملٹری ایکشن کر دیں، سویلین کنٹرول وداؤٹ انفارمنگ دا سویلین۔ اگر حکومت نے گو اہیڈ دیا تو حکومت کا پہلے فرض بنتا ہے کہ پارلیمنٹ کو آ کے بتائے کہ ہم اے پی سی کا مینڈیٹ نہیں امپلیمنٹ کر سکتے، اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی لائن آف ایکشن تو طے کیا جائے۔ ڈیفنس کمیٹی کی آج پہلی میٹنگ ہوئی تھی اور مجھے بڑا افسوس ہوا کیونکہ جب میں نے ڈیفنس پالیسی کا اور ایک دو ایشوز ریز کیے تو چیئرمین صاحب نے کہا
کہ ہمیں بڑا کیئرفل ہونا ہوگا, ہم ان کی ٹیریٹری میں نہ انٹرفیئر کریں. جو میں سمجھتی ہوں کہ ڈیفنس جو ہے سیویلین کنٹرول اور اتھارٹی اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی وہاں بھی ہونی چاہیے. تو اگر پہلے دن ہی آپ کہہ دیں کہ جی یہ باتیں آپ نہیں کر سکتے, تو پھر ہم کیا ڈسکس کریں گے کہ جوائنٹ سیکرٹری کتنے ادھر بیٹھے ہیں اور سیکرٹریز. تو میں سمجھتی ہوں یہ اچھی بگننگ نہیں ہے. بالکل اس کو آگے, لیکن نفیسہ جو ڈاکٹر صاحبہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہر چیز کو خفیہ رکھا جاتا ہے. اگر خفیہ رکھا جاتا ہے تو ساری اطلاعات تو طالبان کے پاس ہیں. وہ یہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے آپ آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے. گورنمنٹ کی پالیسی بہت ویگ ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں لاسٹ گورنمنٹ کی بات کروں گی کیونکہ کئی ریزولوشنز آئے اور گورنمنٹ کی سٹیٹڈ پالیسی تھی 3Ds والی, جس میں ڈائیلاگ بالکل تھا. ڈائیلاگ واز ون آف دا 3Ds, اور ڈیٹرنس سر فہرست تھا, ڈائیلاگ تھا, اور پھر ڈیولپمنٹ بھی تھا. ایک 3 pronged ہے. اس وقت بھی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اپروچ وہی ہے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. آپ نے دیکھا کہ کل ڈیٹرنس کے حوالے سے ایکشن ہوا. مجھے نہیں پتا کہ آپریشن تھا یا نہیں تھا, لیکن ضرور وہاں فوج ابھی بھی موجود ہے اور اس ملک کو ڈیفینڈ کرنے میں وہ کوشاں ہیں, دن رات وہاں ہو رہے ہیں. اینڈ مسلسل فوج پاکستان کے اوپر اٹیکس بھی ہو رہے ہیں, مسلسل چیک پوسٹ پہ اٹیکس ہو رہے ہیں. سو دیر از دیٹ ایلیمنٹ آف ڈیٹرنس. حکومت کا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, کیونکہ لاسٹ جب سسپینڈ ہو گئے ٹاکس حکیم اللہ مسعود کے جو ڈرون اٹیک ہوا اس کے اوپر, اور اس وقت اپوزیشن پارٹیز کا مشترکہ یہی فیصلہ تھا کہ اب گورنمنٹ ہمیں آ کے بتائے گی کہ اب کیا ان کی لائے عمل ہے. آیا بیکاز لاسٹ تھنگ چودھری صاحب آ کے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ اب ٹاک سسپینڈ ہو گئے. پھر ڈیفنس کمیٹی کی میٹنگ آتی ہے, پھر ٹاکس کی بات ہوتی ہے. لیکن میں بھی یہی کہوں گی کہ پارلیمنٹ کو دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی لائے عمل نظر نہیں آتا. میں دانیال صاحب سے پوچھی بھی ہو سکتا ہے, سچ این امپورٹنٹ ایشو نیشنل سیکیورٹی. ہر مرحلے پر پارلیمنٹ کو آ کے ایک چھوٹا سا پالیسی بریف یا اسٹیٹمنٹ ہی دیا جائے. اور میں اگر آج بوائکاٹ پہ ہیں 2 پارٹیز مین اپوزیشن کی, اس کی وجہ بھی یہی ہے. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ پارلیمنٹ کو ڈاؤن گریڈ کیا ہے اس گورنمنٹ نے. ہر چیز جو ہوتی ہے وہ کہیں باہر ہو رہی ہے, اور ہمیں آ کے پیٹرنائزنگلی کچھ کہا, کبھی تماشا کہا جاتا ہے, کبھی ڈرامہ کہا جاتا ہے. اور سیریسلی اپوزیشن کو نیشنل سیکیورٹی ایشوز ہو یا کوئی بھی ایشوز ہیں, پالیسی اسٹیٹمنٹس لیکن مجبوریاں بھی تو گورنمنٹ کی ہو سکتی ہے نا. آپ کی بڑی کامیابی ہے, پارلیمنٹ ساتھ دے گی, پارلیمنٹ ان کو بیک دے گی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں لے تو ساتھ دیں گے نا. وہ وی آر ناٹ ڈیوائیڈڈ آن نیشنل سیکیورٹی. کیا سر آپ ماشاءاللہ اتنا آپ نے کام کیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے ریلکٹنس کہاں پہ ہے؟ کیوں لوگوں کے سامنے, پارلیمنٹ کے سامنے چیزیں نہیں آتی؟ جی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے جی کہ میری بہنوں نے اور میرے بھائی رضوی صاحب نے اس چیز کی اہمیت کے حوالے سے جو ہے نا کافی ایمفسائز کیا ہے. اور میں بھی یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں, آج کل گوگل کا زمانہ ہے, اور آپ گوگل کریں پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی, تو آپ کو نہیں ملے گی, کیونکہ 67 ایئرز میں وہ بنی نہیں. آپ کو آسٹریلیا کی مل جائے گی, کینیڈا کی مل جائے گی, US کی مل جائے گی, برطانیہ کی مل جائے گی, جاپان کی مل جائے گی, ٹھیک ہے جی, لیکن آپ کو پاکستان کی نہیں ملے گی. تو یہ جو ممالک ہے, اگر آپ اس کو تھوڑا سا ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ نیشنل انٹیلیجنس ایسٹیمیٹ اور جو تھریٹ ایسٹیمیٹس اور نیشنل سیکیورٹی کی جو پالیسی ہے, یہ ان کو کئی سال لگ جاتی ہے بناتے ہوئے, کنسلٹیٹو پروسیس چلتا ہے. اور اسی طرح سے پاکستان میں جو یہ والی حکومت ہے, انہوں نے باقاعدہ وہ ادارے بنانے کا آغاز کیا ہے جس میں کیبنٹ کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی بنائی گئی ہے. مجھے مکمل, آپ لوگ 3-4 میں اکیلا ہوں, مجھے کہانی مکمل کرنے دیں پلیز, اگر برا نہ منائے تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو نہ صرف یہ کہ اس کا پرماننٹ سیکریٹریٹ ہے, بلکہ جو کنسلٹیشن پروسیس ہے اس میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, اس میں جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ کنسلٹیشن ہوئی, آرمی کے ساتھ کنسلٹیشن ہوئی, ایئر فورس اور نیوی کے ساتھ کنسلٹیشنز ہوئی, اور ایک بار نہیں وہ کافی دفعہ ہوئی. اس کی کئی میٹنگز ہو چکی ہیں, بیہائنڈ دا سینز کام چل رہا ہے, تاکہ اس قسم کے حرکات نہ ہو جس میں ہیم ہینڈڈ, الاؤ می ٹو فنش, میں آپ نے بڑا ٹائم دیا رضوی صاحب کو, سامنے میری بھی بات سن لیں, وہ ہیم ہینڈڈ ایشوز نہیں ہونے چاہیے کہ جس میں ہم ISI چیف کو آرڈر کریں کہ آپ جا کے انڈیا کو ایکسپلینیشن دیں, یا ہم کل صبح کوئی آرڈر نوٹیفیکیشن نکال دیں
کہ اب آپ انٹیریئر منسٹری کے متحد ہیں اور پھر اس کو چیزوں کو واپس لینا پڑے. یہ صحیح سمت میں چل رہا ہے, ایوری بڈی از آن بورڈ, کوئی ایسی بات نہیں, لیکن اٹ ٹیکس ٹائم, ایون ہر ٹیکس ٹائم. اور آپ کو یہ اب اناؤنس کر دیے انہوں نے, اس کے مرحلے بھی اناؤنس کر دیے, جو بتا سکتے ہیں وہ بھی انہوں نے بتا دیے, جو نہیں بتا سکتے وہ بھی بتا دیے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈائیلاگ ہمارا فرسٹ پرائیورٹی ہے. لیکن اور آپشنز بھی ہیں. جی بالکل آپ نے درست کہا, وہ بھی کہہ رہے کہ ہم نے تو یہ پوچھنا کہ 67 میں انہوں نے بنائی کیوں نہیں. آپ کو اسی میں ایک جواب دیں, اس وقت پالیسی کیا ہے؟ نہیں, ایک منٹ, I was involved, میں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کو ہیڈ کر رہی تھی 2007 کے اینڈ میں. 2008 جنوری بفور دا الیکشنز ایک پورا ایکسرسائز ہوا تھا جس میں سویلینز بھی انوالو تھے. پوری نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی بنائی گئی, ہم نے پریزنٹیشن کی پوری کابینہ کے سامنے جوائنٹ سروسز ہیڈ کوارٹرز میں. کدھر وہ پالیسی گئی مجھے نہیں پتا, آئی نو, کیونکہ جو دیکھیں نیشنل سیکیورٹی نہیں, مجھے ختم کرنے دینا, لیٹ می گیو یو دا فیکٹس. وہ اس میں دیکھیں نیشنل سیکیورٹی پالیسی صرف ڈیفنس نہیں ہوتی, اس میں انٹرنل ایکسٹرنل ڈیفنس کا ہوتا ہے, اس میں فورن پالیسی ہوتی ہے, اس میں اکنامک پالیسی ہوتی ہے, اس میں سوشل ہوتی ہے, اور یہ چاروں پانچوں ڈائمینشن سے آئی نو, بیکاز جو فورن پالیسی کا حصہ تھا, I was one of the people who authored that. تو کیبنٹ کمیٹی کے کون ممبر ہیں؟ نہیں, میں تو صرف آپ کو بتا رہی ہوں. نہیں, مگر جو دانیال صاحب جو امپورٹنٹ سوال ہے نا, ایگزیکٹلی سوال کی بات نہیں ہے, اس کانٹیکسٹ میں جو تھریٹ ہے اس کے حوالے سے کیا ریسپانس ہے؟ بالکل یہ لانگ ٹرم پالیسی کی بات نہیں کر رہی, آئی ایگری ود ہم. بالکل میں اس کو سمپلیفائی کر دیتی ہوں, جو پس منظر ہے پوچھیں گے ملا فضل اللہ والا پس منظر ہو, یا آج جو وہ ہوا ہے ڈیفنس کیبنٹ کمیٹی کے, پارلیمنٹ میں آ کے آپ سٹیٹمنٹ کیوں نہیں دیتے کہ اس وقت ہماری حکمت عملی ہے؟ دیکھیں جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہی تھی کہ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل دونوں کو ملا کے آپ بناتے ہیں, آپ کی انٹرنل اس وقت سچویشن, آپ اس کو یعنی بالکل سیکٹیرینزم کو ہم نے کیسے ختم کرنا ہے, اور بالکل کرنا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس. کانٹیکس میں پاکستان کے اندر اگر انتخابات ہوتے ہیں تو خدا نہ خواستہ جو بیک لیش ہوگا, کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ٹاپکس چونکہ بہت سے تھے لیکن ہم اس کو اب دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حیدر بھائی, یہ جو بیک لیش کی بات ہو رہی ہے, اور آپ نے دیکھا راول پنڈی, کوئٹہ, پشاور دھماکے ہو رہے ہیں, اور ملا فضل اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, ہم کوئی آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے. تو کیا اب بلدیاتی انتخابات بھی ہیں, کیا کرنا چاہیے, کیا کریں گے, کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو ابھی چند دنوں میں امام حسین علیہ السلام کا چہلم کی صورتحال ہے, اور ظاہر ہے کہ اسلام آباد کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ بہتر نہیں ہے. اس کے علاوہ پورے پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ یہ تھریٹس موجود ہیں, اور وہاں پر پاکستانیوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا اس میں, اور امید یہی ہے کہ ہماری جو مسلح افواج ہیں ان کو ناکام بنانے میں کامیاب ہوں گی, مگر اس کے باوجود خدشات اپنی جگہ پر موجود ہیں. جہاں تک شمالی وزیرستان کی صورتحال ہے, شمالی وزیرستان میں باقاعدہ طالبان کے ساتھ ایک معاہدہ تھا ہماری آرم فورسز کا کہ نہ آپ ان کو چھیڑیں گے نہ وہ ان کو چھیڑیں گے, اور شمالی وزیرستان کی ویلی کو کارڈن آف کیا گیا تھا تاکہ دہشت گرد وہاں سے نکلنے بھی نہ پائیں. مگر جب یہ بریچ کیا گیا ہے, کل ہماری جو چیک پوسٹ کو اٹیک کیا گیا ہے, اس کے جواب میں جوابی کارروائی کی گئی ہے. یہ کسی آپریشن کا باقاعدہ آغاز نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ میں بھی پارلیمنٹری کمیٹی فار نیشنل سیکیورٹی میں 5 سال رہا ہوں, تو اس کی تھوڑی بہت ڈائنامکس کا مجھے بھی اندازہ ہے. مگر ظاہر ہے کہ یہ صورتحال کب تک برداشت کرے گی یہ پاکستانی قوم, جو کہ 50,000 کی تعداد میں دہشت گردوں کے ہاتھوں, طالبان کے ہاتھوں, لشکر جنگوی کے ہاتھوں اور دیگر سچویشنز میں شہید کی جا چکی ہے. 7,000 سے زیادہ ہمارے آرمی کے پاک فوج کے جوان سے لے کر افسران تک شہید ہوئے. تو بالآخر مناص القوم میں بالکل اگری کرتا ہوں محترمہ شیری مزاری سے کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا, اور اگر حکومت اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو ڈسکس ہونا چاہیے, پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے. اے پی سی بلانی ہے تو اے پی سی بلائیں, اور ایک نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کانسٹیٹیوٹ کی جائے. میں دانیال بھائی کو یہ بتا دوں کہ شاید پاکستان کی تو نہ ملے, مگر اگر یہ گوگل کریں گے نیشنل سیکیورٹی پالیسی میڈ بائی MQM فار پاکستان, تو وہ گوگل پہ ضرور مل جائے گی.
اچھا گڈ، یہ تو اچھا ہے وہ پڑھ لیں گے، مگر چوئی صاحب یہ پھر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بھی پڑھ لے گی، اس کو کوئی پالیسی بنائے گی، کیونکہ کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی از ویری امپورٹنٹ اس وقت، یعنی نیڈ آف دی آر ہے کہ آپ کے سر کے اوپر فرقہ واریت آپ کے ملک کے اندر، دہشت گردی، شدت پسندی، ایکسٹریمزم، کیسے آپ کوئی تو حل ہوگا نا حکومت کے پاس بالکل مذاکرات کے علاوہ؟ بالکل، اور حکومت حل کر رہی ہے جہاں جہاں جیسے جیسا ہوتا ہے. آپ دیکھیں بلوچستان کے لیے علیحدہ اسٹریٹجی ہے، وہاں پر جو نیشنلسٹ ہیں پہلی دفعہ وہ گورنمنٹ میں آئے ہیں. پرابلمز ہیں، بڑا مشکل پیچیدہ معاملہ تھا، اس کو حل کی جانب جو ہے رفتار بڑھ گئی ہے، لیکن وہ ابھی تک حل نہیں ہوا، اور اس میں پرابلمز آتی ہیں جب بھی آپ نے. اسی طرح سے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو ٹیم کے کپتان بنائے، وہ کراچی آپریشن وہاں پر ہو رہا ہے، اور ایوری بڈی اگریز، آل پارٹیز اگری کہ حالات وہاں پر بہتر ہو رہے ہیں. سو ایک بات یہ ہے. دوسری جانب جو ہے کے پی کے میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ایک آل پارٹیز کانفرنس کروائی گئی، ایک نیشنل انٹرنل ایکسٹرنل سیکورٹی ڈاکیومنٹ تیار کیا جا رہا ہے. اس کی جو انسٹیٹیوشنل میجرز ہیں وہ لیے گئے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا. اس کی میٹنگز جاری و ساری ہیں جس میں کلیئرلی فورن آفس، آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز، آپ کی ملٹری سب موجود ہے وہاں پر، انفارمیشن موجود ہے، آپ کے فائنانس منسٹر وہاں پر موجود ہیں، جتنی بھی باتیں ہوئی یہاں پر. سو آئی تھنک یہ چیزیں صحیح سمجھ میں، بٹ وی کین ایکسپیکٹ میجک اوور نائٹ. دیکھیں میں آپ کو کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں. ایک آپ لے لیتے ہیں سری لنکا میں یہ اس طرح کی صورتحال بن گئی تھی، ان کو 30 سال لگے اس چیز کو حل کرنے میں، ابھی بھی وہ اس کے ساتھ اسٹرگل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اٹس ناٹ آل بلو اسکائز. سو یہ سمجھنا کہ 6 مہینے کے اندر یہ حکومت آ کے میجک کر لے گی، لیکن یہ تھا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم نے دہشت گردوں سے یہاں پر بھی فیصلہ ہوا ہوا ہم تو کہہ رہے ہیں مذاکرات، یہاں پر بھی فیصلہ ہوا ہوا جہاں دہشت گرد تھے کراچی میں، جیسے کہ آپ کو پتا ہے جہاں پولیٹیکل معاملات ہیں ان کو پولیٹیکل، جہاں دونوں ہیں ان کو دونوں کے ساتھ ڈیل کیا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں ابھی جو انہوں نے ڈرافٹ پالیسی اناؤنس کی ہے اس میں برملا وہ کہہ رہے ہیں، لیکن فرقہ واریت کے خلاف تو کچھ بھی نہیں، یہ تو بہت بڑا ایشو ہے. وہ برملا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو پریفرڈ ہے وہ ڈائیلاگ ہے، لیکن پلان بی بھی ہے. تو پلان بی کیا ہے؟ وہ نیچرلی پھر اور وہ کہہ رہے ہیں آہستہ آہستہ تو کام ہو رہا ہے، فرقہ واریت تو پوری پالیسی میں ڈیو ریسپیکٹ پوائنٹ یہ کہ جہاں جہاں جیسے جیسے یہ انکریمنٹل اپروچ ہے، یہ نہیں ہوتی پالیسی، یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ جدھر یو ایڈجسٹ یور ٹیکٹکس. پالیسی ایک پوری بنانی ہوتی ہے. ڈرافٹ پالیسی آپ کی کدھر ہے؟ اس میں 2-3 سٹیٹمنٹس آئی ہیں. ایک ہے کہ ویسٹرن بارڈر پہ موومنٹ پہ زیادہ چیک ہوگا، کس طرح ہوگا، کیا ہوگا. نہیں بٹ ڈرافٹ از اے فل ڈرافٹ. ڈرافٹ مکمل ہوگا تو میری بات تو سن لینا، مجھے بھی بات کرنے دینا. آپ بیچ میں انٹرپٹ کر رہے ہیں. ڈرافٹ ہوتا ہے کہ اپروو نہیں ہوا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں بلٹ پوائنٹس ہوتے ہیں. ڈرافٹ از اے کمپلیٹ ڈاکیومنٹ ویٹنگ اپروول. تو ڈرافٹ میں کیا لکھا ہے کہ ڈائیلاگ فرسٹ آپشن ہے. پھر ہم سوچیں گے بھئی ڈائیلاگ اگر آپ کر پا رہے ہیں تو سٹیپس بتائیں کیا لے رہے ہیں. نہیں، اتنا مہینوں گزر گئے، نہیں آپ کر پا رہے تو آپ اے پی سی پھر بلائیں، مینڈیٹ کو چینج کریں. اب دیکھیں تھریٹ سب کو آ رہی ہے، ہمارے لیڈر کو کل آئی ہے. بائی دا وے کل تھریٹ آئی ہے، آج چودھری نثار صاحب نے جو تھوڑی بہت سیکورٹی تھی وہ ودرا کر دی ہے خان صاحب کی. تو اس کا جو مطلب آپ سمجھ لیں اس کے پیچھے کیا ہے. What I'm saying is ڈرافٹ پالیسی نہیں ہوتا بلٹ پوائنٹس. میری بات سنیں، ڈائیلاگ ڈزنٹ مین کہ اگر کسی لیڈر کو تھریٹ آئے تو آپ سیکیورٹی ودرا کر لیں. بٹ اینی ہاؤ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. خدا نہ خواستہ پولیو والوں کو تھریٹ نہیں تھی جو مارے گئے سارے. نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ چودھری ان کو تو کہا جاتا ہے کہ آپ جا کے کریں. میں تو کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پروٹیکٹ کریں نا. آپ کہہ رہے ہیں چودھری نثار نے کے پی کے میں مارے گئے تھے. خان صاحب مگر سیکیورٹی تو سیکیورٹی والوں پہ میں کہہ رہا ہوں ہر انسان کو انسان سمجھے آپ. پولیو والے بھی بیچارے انسان تھے، ان کو دینی تھی نا کے پی کے نے سیکیورٹی. اچھا یہ ڈیویٹ ہو جائے گا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا کیا نثار نے ہٹا دی سیکیورٹی. ٹھیک ہے، نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ انسان کو انسان سمجھے. میں یہ تو سمجھ رہے وہ تو پولیس والے بیچارے جو سیکیورٹی دے رہے تھے ان کو مروا دیا ساروں. This is not the debate. تو آپ ہی تو کہہ رہے ہیں، آپ ہی کہہ رہے ہیں آپ ان کو تو دے رہے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں. بات کچھ اور ہوئی ہے. میں تو ایک فیکچوئل کہہ رہی ہوں. ہم نہ میں بھی فیکچوئل کہہ رہا ہوں. ان کی کمپلینٹ ہے ایز این اپوزیشن. I'm also complaining as a citizen, but they don't want to hear anybody. This is not a dictatorship. We have a right to say also. I can give my opinion. تو we are not, I'm not in part. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بول لیتے ہیں پھر کسی کو بولنے نہیں دیتے. مگر بالکل یہ What I am saying is
ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट जो होना कि चाहिए, पार्लियामेंट में उसमें कुछ नहीं है। 2 पॉइंट उन्होंने दिए कि जी ये ड्राफ्ट डॉक्ट्रिन है। नफीसा, आर यू अवेयर ऑफ एनी वाइडर ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट? ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट ये नहीं होता कि आप 3 पॉइंट दे दें। आपने खुद ड्राफ्ट मीन्स के अप्रूव नहीं हुआ, बट कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट लाइन ऑफ एक्शन होता है जो कि पॉलिसी बनाते जा रहे हैं, 2 पॉइंट्स दे दिए, उसके अलावा कोई जिक्र। ये शिकवा तो सब तरफ हो रहा है, मगर जाहिर है कि इसके ऊपर देखिए गवर्नमेंट में नेशनल असेंबली में जब भी नेशनल सिक्योरिटी नहीं, मैं थोड़ा इस पे लॉ एंड ऑर्डर और जो सेक्टेरियनिज्म है वो इसका हिस्सा क्यों नहीं? अच्छा, पॉलिसी का जब लास्ट गवर्नमेंट में जब भी कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट होता था नेशनल असेंबली का, कोई ना कोई ड्राफ्ट निकल आता था, उसमें 15 पॉइंट 10 पॉइंट, जिसमें एक डायरेक्शन की और यूनानिमस सब। और जब तक हम लोग उसको एक महीना डायलॉग को स्ट्रेच किया, जब तक ऑपोजिशन का हर व्यू पॉइंट उस ड्राफ्ट में नहीं आया। पिछले दिनों जब ये ड्रोन अटैक हुआ, 15 दिन हमने डिबेट किया, और उसके बाद जो मिनिस्टर इंटीरियर थे उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम कोई ड्राफ्ट नहीं, कोई रेजोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ ना कुछ डायरेक्शन, विनोद सिंह की कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पॉलिसी, लेकिन कौम को पता चले कि हम किस सिमत में जा रहे हैं। अच्छा, ये सब एक और बात हो रही है। हैदर भाई, आप एग्री करते हैं क्योंकि आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में थे, कितना काम हो सकता है, कितना आपने किया, कितना छोड़ा और कितना आगे बढ़ाया जा सकता है? फिर इस पॉलिसी के अंदर सेक्टेरियनिज्म बिल्कुल भी शामिल नहीं है, कम से कम जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी जिसमें आप भी शरीक हुए थे। सेक्टेरियनिज्म पर एक कमीशन बनानी चाहिए, बिल्कुल, लुक एट द कॉजेस, हिस्टोरिकल कॉजेस, बिकॉज सेक्टर आज का नहीं है। वी हैव टू हैव अ कमीशन दैट गोज इनटू डिटेल ऑफ व्हाट आर द रीजन इज कमिंग फॉर एंड हाउ द सॉल्यूशन। जी हैदर भाई, आपका कमेंट ताकि फिर मैं ब्रेक ले लूं। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है उसके बुनियादी तौर पर 2 जुज हैं, एक एक्सट्रीमिज्म है और एक टेररिज्म है। और हम ये समझते हैं कि जितनी भी टेररिज्म है, चाहे वो सेक्टेरियन हो, चाहे वो तालिबान ओरिएंटेड हो, ये जितने भी हैं, इन्होंने एक्सट्रीमिज्म की कोख से जन्म लिया है। एक तरफ हमें जो नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी में जो दहशतगर्दी है, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो फिरका वाराना हो, चाहे किसी और किस्म की हो, हमें उसको कर्व करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ से हमें जो एक्सट्रीमिज्म हमारी सोसाइटी में मौजूद है, चाहे वो लिसानी हो, चाहे वो इलाकाई हो, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो मसलकी हो, हमें उसको खत्म करने के लिए काम करना पड़ेगा। और ये चंद दिनों में, चंद महीनों में, चंद सालों में नहीं हो सकता। इसके लिए हमें कम से कम 1 डेकेड चाहिए होगा एक्सट्रीमिज्म को कर्व करने के लिए, मगर टेररिज्म को कर्व करने के लिए हमें फौरी तौर पर स्टेप्स लेने होंगे। वो तो तब होगा जब हम क्लियर होंगे, जब एक कौम की तरह सोचेगी, जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे आएंगी, जब कोई गाइडलाइन बनेगी, जब आप जब मुज़ाकरात के लिए नेशनल कंसेंसस था, तो फिर अब प्लान बी के लिए भी नेशनल कंसेंसस होना चाहिए। इसका मतलब एक और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जरूरत मौजूद है। एक ब्रेक लेती हूं, ब्रेक बात करेंगे कि क्या होना चाहिए मजीद ताकि एक मजबूत पाकिस्तान हो सके। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। और बात निकली है अब इस हवाले से कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन होगी और क्या बन रही है। इसमें हम इंतखाबात की बात भी कर रहे हैं, तो आखिर में मेरे ख्याल है इंतखाबात पे भी कुछ बात हो जाए कि क्या होगा। नफीसा, आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, इंतखाबात होने चाहिए, खास करके सिंध का तो बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सा हो गया है ना। मैं नहीं समझती कॉन्ट्रोवर्शियल है, जो भी है कानूनी है। और कल वो ऑर्डिनेंस ले होगा, उस पर डिबेट होगा, जो भी इतराजात हैं वो खुल के आना चाहिए, एक हेल्दी डिबेट होना चाहिए। हो सकता है उसमें से कोई अच्छी रिजल्ट निकल आए, क्योंकि कानून फाइनल वर्ड तो नहीं होता, कानून तरमीम 1000 दफा भी हो जाए तो इट्स फाइन। तो ये इसको ऐसा नहीं, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो, बल्दियाती इलेक्शन हो जाए। मेरा अपना जाती तो ये राय है कि होने चाहिए, और इतनी इस पे मेहनत हुई है, और अब तो आईनी रिक्वायरमेंट है, और लोगों की ख्वाहिश है कि ग्रास रूट्स लेवल तक रिप्रेजेंटेशन हो, और इंशाल्लाह हो। मगर बहुत सारे लोग एतराजात उठा रहे हैं। खैर वो तो होगा, लेकिन जितने लोकल, जितने आप ग्रास रूट्स पर जाएंगे उतने ताजाद बढ़ेंगे, उतने कॉन्टेस्ट बढ़ेंगे, कॉम्पिटिशंस बढ़ेंगी। ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी के लिए टिपिकल है। लेकिन पंजाब में आप लोग एतराजात
اعتراضات کر رہے ہیں, سندھ میں پنجاب میں اعتراضات کر رہی بالکل ہے. ہم نے ڈی لیمیٹیشنز پہ کیا ہے, جیری مینڈرنگ پہ پرسوں انشاءاللہ پروبلی سپریم کورٹ میں منڈے کو جائیں گے. ایک 2 پوائنٹس آپ لوگ چیلنج کرنے جا رہے ہیں, دو پوائنٹس پہ, ایک ڈی لیمیٹیشن پہ اور ایک ہم جا رہے ہیں کہ یہ ڈی آر اوز ڈی سی اوز کو نہیں ہونا چاہیے. خیبر پختونخوا نے بھی الیکشن کمیشن میں یہی درخواست دی ہے کہ ادھر بھی جب الیکشن ہو ڈی آر اوز ڈی سی اوز نہیں ہونے چاہیے. اب پچھلے الیکشن میں بھی اسی وجہ سے گڑبڑ ہوئی ہے, ہم نہیں چاہتے کہ پھر. اب آپ کا تو ایکسپرٹیز ہے اس کے اوپر, آپ خود اس بات کو بڑا اس کے اوپر تنقید کرتے رہے ہیں. پچھلی دفعہ اس وجہ سے نہیں گڑبڑ ہوئی تھی جی, پچھلی دفعہ جو نیشنل جوڈیشل پالیسی تھی 2009 کی, اس میں انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ الیکشن کمیشن اپنے ایڈمنسٹریٹو بندوبست کرے, وی ول سٹ ان ججمنٹ, کیونکہ ہمیں اکیوز کیا جاتا ہے. اور پھر وہی ہوا کہ انہوں نے ججز کو لگا دیا ریٹرننگ افسر, اور ان کو مختلف لفظ کہے گئے جس کے اوپر سو موٹا ہوا, اور پھر یہ اب پھر وہ ساری رام کہانی ہم نے دوبارہ سننی ہے. میرے خیال میں اٹس ہائی ٹائم کہ الیکشن کمیشن اپنی ایڈمنسٹریٹو ہاؤس ان آرڈر کرے, اپنے پراپر گورننس سسٹمز بنائے, پراپر پروسیسز نوٹیفائی کرے. اور یہ گورننس کا جو ہے اس کا کوئی اسکول نہیں ہے جہاں کے آپ پڑھ کے آتے ہیں, یہ گورن کرنے سے یہ اسٹرینتھ آتی ہے. یو ہیو ٹو ایکچولی پریکٹس اٹ. اور میں یہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں, اینڈ آئی اپریشیٹ آنیسٹلی کہ جو خان صاحب نے بات کی کہ ہمیں جدید ٹیکنالوجی جہاں تک بھی ہونی چاہیے, لیکن میں افسوس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں بھی جس ملکوں میں یہ جدید ٹیکنالوجی ہے وہ بھی کوئی پینسیا نہیں ہے, اس میں اپنے مسئلے مسائل ہیں اور طریقے کے. ٹھیک ہے, لیکن چلے ایک اچھی سوچ ہے, اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ ویسے بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں, انتظامیہ کو اگر کلیئر سگنل ہو کہ بھئی آپ نے یہ نہیں کرنا, تو انتظامیہ کسی میں ضرورت نہیں ہے. یہ ہمیشہ کسی پس پردہ کوئی اصل, بالکل آپ کی بات درست ہے, مگر جو اصل مسئلہ ہے, اور میں آپ کا انپٹ بھی اس پہ لینا چاہتی ہوں, سندھ کے اندر کیونکہ ایم کیو ایم بہت اعتراض کری ہے. حیدر بھائی, آپ لوگوں نے آج بھی احتجاج کیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ڈی لیمیٹیشن ہے اس کو, یعنی کانسٹیچوئنسیز کو کم کر دیا گیا اربن ایریاز میں, آفیسرز کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ اربن کو, رورل کو اربن ڈکلیئر کر سکتے ہیں. یہی اعتراضات ہیں یا اس کے پیچھے کچھ اور ہے؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ گورنر تو آپ کے تھے جو 14 ستمبر کو 16 ستمبر کو انہوں نے آرڈیننس پاس کیا. جی میں عرض کروں. پہلی بات تو یہ جو گورنر والی بات ہے اس کو کلیئر کر دوں میں کہ 18ویں ترمیم کے بعد گورنر دستخط کرے نہ کرے, 10 دن کے بعد جو بھی بل ہے وہ قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے. گورنر کا سائن کرنا محض ایک سیریمونیل چیز رہ گئی ہے. نمبر 1, اس کی کوئی وہ نہ روک سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے. نمبر 1 یہ ہو گئی پہلی بات. دوسرا جو ہمارا اعتراض ہے وہ اس بات پر ہے کہ سندھ بھر میں جہاں پر حکومت وقت طاقت میں ہے, جن کے ووٹرز زیادہ ہیں, وہاں پر حلقے 1200 سے لے کر 10,000 تک کی تعداد پر ایک حلقہ بنایا گیا ہے, اور جہاں پر یہ اکثریت میں نہیں ہے وہاں پر حلقے 10,000 سے 50,000 تک بنائے گئے ہیں. کراچی میں ایک یو سی ہے جس کا نام ہے شاہ لطیف یو سی, ملیر ٹاؤن میں, ملیر ڈسٹرکٹ میں, اس میں کل لوگوں کی تعداد جو ووٹر ہیں 1208 ہے, اور کراچی کی دیگر یو سیز جو ہیں ان کی تعداد 45 سے 50,000 ہے. تو یہ جو ڈسپیرٹی ہے اس پر ہمیں اعتراض ہے کہ کراچی میں جہاں پیپلز پارٹی کے ووٹرز کی اکثریت ہے وہاں پر یو سیز کا جو نمبر آف ووٹر ہے وہ 1200 سے لے کر 10,000 ہے, اور جہاں پر ایم کیو ایم کے ووٹرز کی اکثریت ہے وہاں پر 45 سے 50,000 ہے. تو یہ وہ بنیادی فرق ہے. ہمیں ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے یہ جیری مینڈرنگ ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور اس کے خلاف ہم کورٹ میں بھی گئے ہیں. صحیح. اچھا, نہیں آج تو نون لیگ نے بھی چیلنج کر دی ہے وہاں سندھ کے اندر, تو آپ کی دیکھیں ڈی لیمیٹیشن پر جیسے میں نے کہا نا, یہ صرف اربن رورل نہیں ہے, ہر علاقے میں ڈی لیمیٹیشن کے اوپر لوگوں نے مختلف آبجیکشنز کیے ہوئے, اس کا ایک پروسیس ہے. تو یقیناً میں نہیں سمجھتی کہ یہ جو ڈیفرنس بتا رہے ہیں یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک علاقہ میں وہ گیون آؤٹ ہے. یونین کاؤنسل رورل ایریاز میں وہی پاپولیشن ہے جو اربن یونین کمیٹیز کی ہے, اٹ از بٹوین اراؤنڈ 10 to 15,000. ٹاؤن کمیٹی بھی وہی ہے جو یہ بتا رہے ہیں یونین کمیٹیز کی پاپولیشن, تو کوئی فرق نہیں ہے. لیکن ڈی لیمیٹیشنز جو ہے, ڈی لیمیٹیشنز جہاں بھی اعتراض ہے بے شک آبجیکشنز کریں, کورٹ میں جائیں, ٹائم دینا چاہیے نا,
वो अपील का पहले अब तो रिवाइज हो गई थी डेट, जो पुरानी डेट थी पंजाब में खासकर इन्होंने ईद के एक दिन बाद सिर्फ डेट दी तो थी। कहा कि और हमारे इलाके में इलेक्शन बहुत इलेक्शन कमीशन नहीं मानी। सही बात है, लेकिन हाँ पंजाब में तो ये इनकी भी कंप्लेंट है। मैं समझता हूँ जी कि पाकिस्तान की जमहूरियत को फरोग देने के लिए और पाकिस्तान की पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए और इसके साथ साथ पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी और सालमियत के लिए ये लाजम है कि आप मुकामी हुकूमतों का इलेक्शन करवाएं। मेरा काम आपने आसान कर दिया, मैं इसी में फंसी हुई थी। किस किस्म का ये स्पेक्टिकल बनता जा रहा है। ये भी मैं आपको बताता चलूं, जिस दिन भी हो गए, अभी बलूचिस्तान में इलेक्शन हो गए, जिस दिन भी जहां जहां हो गए, और बलूचिस्तान में आप देखना क्या होता है, ये जो लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये खुद सारों का उल्लू सीधा कर देंगे। ये जो 140 है की वायलेशन की जा रही है ना पार्लियामेंट के नाम में और असेंबलीज के नाम में, ये सब का सब सेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है, जबकि आइन में खुद यूनानिमसली सब ने माना कि हमने डेवोल्यूशन करनी है। तो पहले कहते रहे कि जनाब सूबों से इख्तियार ले लिया और सूबे खोखले हो गए, अब 18वीं तरमीम के बाद सूबे ने वो भी छीन लिया सारा मुकामी हुकूमतों से, पैसे भी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी, जितना भी आइन में लिखा हुआ है। तो ये सारा भुगतना पड़ना है और आपको बहुत जल्दी नजर आ जाना बलूचिस्तान। अच्छा, लेकिन मैं जो असल, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मैं हैदर भाई आखिरी ये बात पूछना चाह रही हूँ कि आप इलेक्शन तो फिर भी लड़ रहे हैं ना, आप इलेक्शन तो लड़ रहे हैं, बाइकआउट तो नहीं कर रहे ना इलेक्शन से? नहीं, इलेक्शन बिल्कुल लड़ेंगे, पूरे सिंध में लड़ेंगे, हर सीट पे लड़ेंगे, मगर इसके साथ साथ ये जो जैरीमेंडरिंग हो रही है, जिस तरीके से इंजीनियर्ड इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें हमारे खदशात हैं। और अगर आप ये सोचें कि कराची जैसे शहर में अगर मंजूर हसन साहब ये बयान दे दें, गो के मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं, कि कराची में मेयर पीपल्स पार्टी का होगा, तो बहुत सारे लोग, और उनके ख्वाब दुरुस्त भी साबित होते हैं। मसला ये है कि 1970 से लेकर आज तक इस्लामी हर सियासी पार्टी क्लेम तो रखती है, हर सियासी पार्टी अपने कैंपेन के लिए तो ख्वाब तो बड़े पक्के ख्वाब हैं, वो पूरे भी हो जाते हैं। वो ये कह दें कि मीरपुर खास में मेयर हमारा होगा MQM, तो हम तो ये नहीं कहेंगे कि इसमें जेरीमैंडरिंग है। लेट देम से मीरपुर खास में मेयर MQM का ही होता है। बहुत कह दिया उन्होंने। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो बात दानियल ने कही, मुझे काफी हेल्प आउट कर दिया उन्होंने कि जब तक बुनियादी जमहूरियतें मजबूत नहीं होंगी तब तक आप एक आजाद पॉलिसी नहीं दे सकते, भले वो मुआशी हो, भले वो खारजा हो, भले वो इंटरनल सिक्योरिटी की हो, एक्सटर्नल सिक्योरिटी की हो, किसी तरह की भी पॉलिसी जो है वो नहीं दे सकते जब तक कि जमहूरियत मजबूत नहीं, जब तक कि अवाम तक जो इख्तियार है वो मुंतकिल नहीं होगा। ये करने के लिए आपको अवाम के फैसले की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि सबने किए अब तक अपने फैसले, लेकिन अब होगा फैसला अवाम का।